غالباً आखिरी नशिस्त है और हमारे जो वकला हैं वो अपने दलाइल आज मुकम्मल कर लेंगे। अली ज़फ़र साहब अपने दलाइल पेश कर रहे थे और फिर नईम बुखारी साहब ने अपने दलाइल पेश करने हैं और उसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब अपने जो नुक्ता नज़र है वो अदालत आलिया के सामने पेश करेंगे। इस वक्त जो सबसे अहम नुक्ता वो ज़ेरे बहस जो है वो है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग। तहरीक इंसाफ की असेसमेंट और हमारा तज्ज़िया ये है कि आर्टिकल 69 बड़ा वाज़े है और वो कहता है इट बार्स इंटरफेरेंस इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। जो पार्लियामेंट के मामलात हैं वो पार्लियामेंट में रहने चाहिए, ये आर्टिकल 69 की रूह है। और ये भी हमारा नुक्ता नज़र है कि जो स्पीकर की रूलिंग होती है वो फाइनल होती है, फाइनैलिटी का कॉन्सेप्ट है। और ये इसलिए है कि हमारा जो आइन है 73 का आइन, उसमें कॉन्सेप्ट है ऑफ ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स कि स्टेट के हर ऑर्गन की अपनी जिम्मेदारी है, मुकन्नना की अपनी जिम्मेदारी है, एग्जेक्टिव की अपनी जिम्मेदारी है और जुडिशरी की अपनी जिम्मेदारी है। और जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, द फाउंडिंग फादर्स, उन्होंने बड़ा वाज़े इस पर अपना जो है मौक़िफ़ दिया हुआ है और हमारे आइन में इस कॉन्सेप्ट को परोया हुआ है। अब हमारी जो जॉइंट अपोजिशन है वो क्या तकाजा कर रही है, वो कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की है। उनका ये जो पिटिशन है उसकी बुनियाद यही है कि डिप्टी स्पीकर ने आइन के मावरा रूलिंग दी है और डिप्टी स्पीकर ने जो एक प्रोसेस था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस जो जारी हो चुका था, उसको नामुकम्मल छोड़ा और हाउस को अपनी रूलिंग के बाद प्रोरोग कर दिया। और ये उनकी नज़र में आइन शिकनी है। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने ही हैज़ स्कटल्ड द एंटायर प्रोसेस ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये उनकी राय है, हमारी राय उनसे जुदागाना है। और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो मुख्तलिफ है और वो ये है कि स्पीकर के पास रूलिंग का मुकम्मल इख्तियार है और उसका जो फैसला है वो फाइनल है। पर फ़र्ज़ कीजिए बकौल उनकी जो रूलिंग है वो फ्लॉड थी। अगर वो फ्लॉड भी थी तो हमारी नज़र में हमारा मौक़िफ़ जो हम अदालत उज़्मा के सामने पेश कर रहे हैं वो ये है, फिर भी उसको आर्टिकल 69 प्रोटेक्शन देता है और वो यहाँ उस पर दो आरा हमारी नज़र में नहीं है। हमारी नज़र में ये जो रूलिंग है स्पीकर की वो जस्टिसेबल नहीं है, ये हमारा मौक़िफ़ है। और डिप्टी स्पीकर ने हमारी राय में आइन शिकनी नहीं की। हमने आइन पे हलफ लिया है। जब मेंबर बनते हैं असेंबली के तो आइन पे हलफ लेते हैं और आइन की पासदारी हम पर लाजिम है और आइन से मावरा कोई कदम उठाना ना हमारी पॉलिसी है, ना हमारी सोच है, ना इस तरफ हम कभी बढ़ेंगे। अब हमारी नज़र में एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया, प्रोसेस चल रहा था, एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया
وہ صورتحال جب اسپیکر نے اس کا ملاحظہ کیا تو انہوں نے اپنا ایک ذہن بنایا. اور وہ صورتحال کیا تھی؟ صورتحال یہ تھی کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ ایک کمیونیکیشن آئی ہے اور اس کمیونیکیشن سے ایکسٹرنل انٹرفیئرنس انٹو دی پولیٹیکل افیئرز آف پاکستان کا ہمارا واضح موقف ہے. رجیم چینج اس کا مقصد تھا اور یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں مسئلہ زیر بحث آیا. وہ کمیونیکیشن جس پر اپوزیشن کے اہم لوگوں نے نکتہ چینی کی، کچھ نے اس کو فیک ڈاکومنٹ بھی کہا، ہماری نظر میں ایک بہت سنجیدہ کمیونیکیشن تھی اور ہے. چنانچہ وزیر اعظم نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا اور اس اجلاس کے سامنے وہ کمیونیکیشن رکھی گئی. اس کمیونیکیشن پر جب تبادلہ خیال ہوا، مختلف ممبران جو ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے، انہوں نے اس کو دیکھا پرکھا تو وہ کچھ انہوں نے نتیجہ اخذ کیا اور انہوں نے 2 فیصلے کیے. ایک فیصلہ انہوں نے کیا کہ فی الفور دفتر خارجہ ڈی مارش کرے، اسلام آباد میں بھی اور واشنگٹن میں بھی. اور دوسرا فیصلہ کہ فی الفور جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی، اس کا اجلاس طلب کیا جائے اور یہ سارا مراسلہ ان کے سامنے رکھا جائے اور پارلیمنٹری پروب کیا جائے اور حقائق کی تہ تک پہنچا جائے. تو پھر نیشنل سیکورٹی کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے دفتر خارجہ نے ڈی مارش کیا، وہ آپ کے سامنے ہے، اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہے پارلیمنٹری کمیٹی کا، وہ طلب کیا گیا، دعوت نامے جاری کیے گئے. اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر اپوزیشن کو اتنی تشویش تھی، اگر انہیں شبہ تھا اس سارے مراسلے پر، تو ان کے پاس ایک سنہری موقع تھا کہ وہاں پرکھتے، سوالات جو اٹھا رہے ہیں میڈیا کے سامنے وہ وہاں لے کر جاتے. وہ ایک مناسب فورم ہے، ایک پارلیمانی فورم ہے، اور آپ پارلیمان کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں تو اس پارلیمانی فورم پر اپنا نکتے اٹھاتے اور جواب طلب کرتے اور ان کو مطمئن کیا جاتا یا کرنے کی کوشش کی جاتی. اب ہماری نظر میں کہ یہ جو پروسیجر ہے وہ ابھی مکمل ہونا تھا اور ڈپٹی اسپیکر نے انکار نہیں کیا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ٹھہریے، ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے، اس صورتحال کو ایگزامن کیجئے، اس کو ایگزامن کیجئے. اور ان کی نظر میں یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس کے پروب کے بعد وہ آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے انکار نہیں کیا. لیکن ایک نئی صورتحال نے جنم لیا، انپریسیڈنٹڈ ایک چیز سامنے آئی، تو اس کے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس موشن کو ڈس الاؤ کر دیا. اب جب وہ ڈس الاؤ ہو گیا اور انہوں نے کیا کہا کہ جو فیکٹس ہیں پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سامنے آ چکے ہیں، وہ they can't amount to an effort for regime change. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایک غیر معمولی چیز ہے اور اس پر نوٹس لینا چاہیے. چنانچہ اب ایک راستہ کیا ہے؟ ایک موقف ہے، ایک اس کے برعکس موقف ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا ایک جوڈیشل پروب ہو جائے. عدلیہ خود مختار ہے، آزاد ہے، وہ ایک جوڈیشل کمیشن بھی قائم کر سکتی ہے، پروب کر سکتی ہے. اور اگر وہ پروب
کرنے کا فیصلہ بااختیار وہ ہیں. ہم دوسرے کو گزارش کر سکتے ہیں اگر وہ جوڈیشل پروب کا فیصلہ کرتی ہے تو پھر میرے چند سوالات ہیں اور وہ میں آج آپ کے ذریعے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ 7 ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. نمبر 1, isn't it a fact that the document is a formal communication by a representative of the state of Pakistan in a foreign country containing details of a formal meeting. اس کو جانیے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل ہوا سے باتیں کر رہے ہیں. کسی نے تو کہا کہ یہ تو دفتر خارجہ میں کنکاکٹ کیا گیا ہے, تو اس کو پروب ہوگا نا. یہ صحیح ہے, یہ من گھڑت ہے, یہ کیا ہے, کون کرے گا؟ ایک میرا ویو ہے, ایک آپ کا ویو ہے, تو اس کو پروب کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز, isn't it a fact that in the meeting vote of no confidence was specifically mentioned and it links with removal of Imran Khan's government as a condition of forgiving Pakistan. کیا اس مراسلے میں ہے؟ نہیں ہے. ہے نہیں ہے, اس کا پروب کون کرے گا؟ اصلیت قوم کے سامنے کون رکھے گا؟ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے. Doesn't it also threaten that in case Imran Khan's government survives, اگر یہ نو کانفیڈنس کا موشن عمران خان کی گورنمنٹ سروائیو کر جاتی ہے تو اٹ وڈ ریزلٹ ان آئسولیشن اینڈ کانسیکوینسز. آئسولیشن اینڈ کانسیکوینسز. کیا یہ دھمکی ہے یا نہیں ہے؟ ہماری نظر میں نہ صرف یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے, یہ ایک واضح دھمکی ہے ایک سوورن اسٹیٹ کو, ایک واضح دھمکی ہے. اب کون اس کو جانچے گا؟ کون کہے گا ہے یا نہیں ہے؟ وچ از دا رائٹ فورم؟ میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن اس کو پروب کر سکتا ہے, اس کے حقائق جان سکتا ہے. پھر نمبر 3, didn't the National Security Committee declare it as an interference in Pakistan's internal affairs and decided that demarche be given as earlier recommended by the ambassador. اب نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ایمبیسڈر کا مراسلہ ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ جو گفتگو ہوئی ہے وہ اتنی سنگین ہے, اتنی حساس ہے کہ ان کی نظر میں ایک ڈیمارش بنتا ہے. یہ ان کی سفارش ہے. ہمارے سفیر کی واشنگٹن میں جو تعینات تھے ڈاکٹر اسد عزیز خان, ان کی یہ سفارش ہے. اب سوال یہ ہے, دفتر خارجہ اس کو ایگزامن کرتا ہے, میری نظر میں وہ چیز آتی ہے, تو ہمارا کیا موقف ہے؟ ہم فارن آفس آف پاکستان اینڈ ایز دی فارن منسٹر آف پاکستان, اب تو میں نہیں ہوں, جب تھا تو میں بھی اس رائے پر آیا کہ بالکل یہ ڈیمارش بنتا ہے اور ڈیمارش ہونا چاہیے. اور پھر ہمارے موقف کو تائید کر دیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے. اب یہ دیکھیے کڑی سے کڑی ملائی ہے, ایمبیسڈر, فارن آفس, فارن منسٹر اینڈ نیشنل سیکورٹی کمیٹی. اب یہ معمولی بات نہیں ہے. آگے چلیے. نمبر 5, انکوائری بھی held to give findings on above points and probe be undertaken. اگر اتنی حساس معاملہ ہے تو پھر اس کی انکوائری کرا لی جائے, اس کا پروب ہو جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. نمبر 6, this would require identifying patterns from data of meetings held by diplomats of a particular country, especially with opposition leaders and PTI dissidents in the past couple of months. یہ ایک دن میں نہیں ہوا, یہ ایک نشست نہیں ہے, یہ ایک میٹنگ نہیں ہے, ایک پیٹرن ہے. یہاں سفارتکار جو ہیں وہ منصوبہ بندی کرنی شروع کر دی, رابطے شروع کر دیے, ملنا شروع کر دیا. اور کن سے ملتے ہیں؟ اپوزیشن کے رہنماؤں سے. کن سے ملتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی اور جا کے وہاں بیٹھے. تو یہ بھی کوئی
मामूली नौयत की चीज नहीं है। Such data is on record. This data is on record. अब ये रिकॉर्ड पर है, नहीं है, मिला, कौन मिला, किससे मिला, कहाँ मिला, इसका प्रूफ कौन करेगा, ये हकायक कौन के सामने कौन रखेगा, ये भी देखने वाली बात है और हम समझते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो डेटा ऑफ मीटिंग्स हेल्ड आउटसाइड द कंट्री, कुछ यहाँ हुई कुछ वहाँ हुई, ये कौन प्रूव करेगा, हकायक कौन के सामने कौन रखेगा। मैं समझता हूँ कि एक जुडिशल कमीशन ही है एक ऐसा मोतबर फोरम जो इस बात और इस नतीजे पर पहुँच सकता है कि हकायक क्या है। फिर सातवां पॉइंट, मेरा आखिरी पॉइंट, the inquiry body will also give findings after due probe on each of the relevant observations raised by various members in the National Security Committee. अब वहाँ members थे, उन्होंने जब वो डिस्कशन हो रही थी तो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी, उसका निचोड़ क्या था, उसका नतीजा क्या निकलता है, वो कौन जांचेगा, वो कौन परखेगा और हकायक लोगों के सामने और तारीख की नज़र कौन करेगा, ये है सवाल। अब मैं समझता हूँ कि आज से एक आध दिन पहले मरियम नवाज साहिबा ने और पीपल्स पार्टी के कुछ कायदीन ने, जिसमें ये गिलानी फैमिली के लोग भी हैं, उन्होंने इस कम्युनिकेशन को कहा ये तो मन घड़त है। भाई अगर मन घड़त है तो आइए प्रूव कर लेते हैं। आपको तशवीश है, हम तो समझते हैं कि हकीकत पर मबनी है। अगर आपको कोई शक व शुबा है तो दूर कर लें, और कौन करेगा, मुनासिब फोरम क्या है इसको दूर करने का। एक इसके साथ दूसरा इल्ज़ाम लगाते हैं वो कि जो एम्बेसडर हमारे थे उनको एब्रप्ट तरीके से वॉशिंगटन से ट्रांसफ़र कर दिया गया ताकि कोई सवाल जवाब का सामना ना करना पड़े और कोई एम्बैरेसमेंट ना हो। ये भी हकायक के बरक्स है और ये भी कौम से गलत बयानी की जा रही है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये एब्रप्ट ट्रांसफ़र नहीं था। जो हमारे एम्बेसडर थे वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लेकर आए, लेट इट बी, जो इस्लामाबाद तशरीफ़ लेकर आए अपना टेन्योर मुकम्मल करने के बाद, टेन्योर कितना था उनका, 3 साल का, 3 साल का टेन्योर मुकम्मल हुआ और उसके बाद उनका ट्रांसफ़र एक लाजमी अमर है। तो ये कोई अब्रप्ट नहीं था, एक नॉर्मल ट्रांसफ़र था। इसके साथ साथ ये भी मैं इनको कह दूँ कि ये एक उन्होंने बिल्कुल गलत बात की और उनका टेन्योर मुकम्मल कब होता है? 11 जनवरी 2022 को उनका टेन्योर मुकम्मल हो गया। जनवरी की बात कर रहा हूँ, ये मार्च की बात हो रही है। ये मरासला है 7 मार्च का, उनका टेन्योर मुकम्मल होता है 11 जनवरी को और उसके बाद एक प्रोसेस शुरू होता है। उस प्रोसेस में समरी जाती है, प्राइम मिनिस्टर के सामने जाती है, प्राइम मिनिस्टर साहब उसको अप्रूव करते हैं और फिर अखबारात में आती है चीज़, अखबार में आती है खबर अक्टूबर 2021 के एम्बेसडर मसूद खान को वॉशिंगटन भेजा जा रहा है और एम्बेसडर असद मजीद जो है वो ब्रसल जाएंगे। ये रिपोर्टेड चीज़ है, ये कोई अब्रप्ट चीज़ नहीं थी। तो आपने कैसे ये तसव्वुर कर लिया, आपने कैसे ये अखज़ कर लिया कि ये कोई मिली भगत थी, ये कोई ड्रामा था? ये ड्रामा नहीं था। फॉरेन ऑफिस ड्रामे नहीं करता। फॉरेन ऑफिस एक संजीदा इंस्टीट्यूशन है, वहाँ ज़िम्मेदार लोग बैठे हैं, प्रोफेशनल लोग बैठे हैं और अपना काम जानते हैं। फिर 4 नवंबर को 2022 हमारी एम्बेसी को, वॉशिंगटन की एम्बेसी को मसूद खान साहब के पेपर्स मिल जाते हैं तैनाती के और वो सबमिट करते हैं किसको? स्टेट डिपार्टमेंट को। तो ये अब्रप्ट कहाँ से हुआ? और फिर फरवरी 2022 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनकी मंजूरी देती है, उनका एग्रीमेंट मंजूर हो जाता है
وہ ایمبیسڈر تعینات ہو جاتے ہیں. اب مجھے بتائیے یہ سارا میں نے تاریخوں کے ساتھ پورا عمل پورا پروسیس آپ کے سامنے رکھا ہے. اس میں کہاں ڈرامہ ہے, کہاں ناٹک ہے, کہاں کوئی جو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں, کبھی مراسلے پہ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں, کبھی ان کے تبادلے کو جو ایک روٹین کا تبادلہ ہے اس کو کنٹروورشل بناتے ہیں. یہ بالکل غیر مناسب رویہ ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ اپنی بوکھلاہٹ میں اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ملک کو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو بڑی خطرناک بات ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ جب ڈپٹی اسپیکر صاحب نے رولنگ دے دی اور وہ جو موشن تھا آف نو کانفیڈنس کا وہ انفیکچس ہو گیا, تو پھر وزیر اعظم کے اختیارات تو جو مکمل تھے وہ بحال ہوئے. وزیر اعظم نے اپنی صوابدید میں, اور یہ آئینی ہے کہ وزیر اعظم کبھی بھی کسی وقت اپنی صوابدیدی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ صدر کو ایڈوائز کر سکتے ہیں اسمبلی کی ڈسولوشن کے بارے میں. چنانچہ وزیر اعظم نے ایڈوائز بھیجی اور صدر صاحب نے اس کو ایگزامن کیا, اور ایگزامن کرنے کے بعد اسمبلی کا ڈسولوشن ہو گیا. اور ڈسولوشن صرف نہیں ہوا, ڈسولوشن کے بعد پروسیس آگے چلا گیا, نام کے مانگنے شروع کر دیے اور تحریک انصاف نے تو نام بھی تجویز کر دیا. اب سوال ہے کیا یہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی آئینی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نام دیں؟ وہ نام دینے سے کیوں کترا رہے ہیں؟ اور اگر کترا رہے ہیں تو اپنی آئینی ذمہ داری سے وہ جو ہے وہ پہلو تنی کر رہے ہیں, سبکدوش ہو رہے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کہتی کیا رہی ہے, اور یہ قوم یہ سننے کی بات ہے, جاننے کی بات ہے. پورے 3.5 سال یہ سارے جو اس وقت کورٹ میں بیٹھے ہیں اپوزیشن والے, یہ ایک ہی راگ الاپتے رہے ہیں کہ ملک کو نئے انتخابات کی ضرورت ہے. 2018 کے مینڈیٹ کو ہم مینڈیٹ تسلیم نہیں کرتے, عمران خان الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہے. یہ آپ ساری قوم سنتی رہی ہے اور ہم بھی 3.5 سال سنتے رہے ہیں. ان کی جو کاروائیاں تھیں پیپلز پارٹی نے 5 سال پورے کیے, نون نے 5 سال پورے کیے. ہمارا بھی حق بنتا تھا کہ ہمیں 5 سال پورے مکمل کیے ہمارے جانے چاہیے تھے, لیکن ان کو راس نہیں آیا, ہضم نہیں ہو رہا تھا, ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا. اور کیوں نہیں ہو رہا تھا وہ بھی قوم کے سامنے آ جائے گا کیوں نہیں ہو رہا تھا. وہ ابھی اس پر میں مزید ابھی بات نہیں کرتا, موقع آئیں گے آگے بات کرنے کے. اب صبر کیجئے نا بھائی, لیٹ می فنش. اب ان مائی اوپینین بحیثیت ایک پاکستان کے شہری کے یہ بہت سنجیدہ صورتحال ہے. اوبیسلی عدلیہ کا فیصلہ آئے گا, ہم اس کے منتظر ہیں, لیکن میری رائے میں واحد حل, بحیثیت ایک پاکستانی کی کہہ رہا ہوں, بحیثیت ایک شہری کی کہہ رہا ہوں, تحریک انصاف کے کارکن کے طور پہ نہیں, واحد حل ایک فریش مینڈیٹ ہے. عوام ساری صورتحال کا فیصلہ کرے کہ ہم نے ملک کو کہاں لے کر جانا ہے, اور ملک کے مستقبل کا فیصلہ اور باغ ڈور ہم کن ہاتھوں میں دینی ہے اور کن ہاتھوں میں محفوظ ہوگی. کون پاکستان کی خود مختاری خودداری کا تحفظ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے, یہ ہے سوال جس پر آج قوم کو سوچنا ہے. اور اس بیک گراؤنڈ میں یہ جو ہے جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ میں لڑا جا رہا ہے. اپوزیشن اس پر کسی شک کا اظہار کر رہی ہے کہ 7 سے لے کے 3 اپریل تک اس حد کو 27 کو کیوں سامنے لایا گیا. ٹائمنگ کے اوپر اعتراض ہے اپوزیشن کو, اور اپوزیشن سمجھتی ہے اپوزیشن کو ٹائمنگ کے لیے اعتراض اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو اعتراض نظر نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں نا ڈوبتا تنکوں کا سہارا تلاش کر رہا ہے. دیکھیے ٹائمنگ کے اگر آپ سامنے لے لیں, ٹائمنگ کے میرے بھائی آپ دیکھیں کہ فورن آفس نے پاکستان کے جو اپنا جو کوشش اور کاوش کے بعد جو 47واں اجلاس تھا OIC کونسل فارن منسٹرز کا نیامے میں, اس میں ہم نے ایک کنسنسس بلڈ کیا کہ اگلا اجلاس OIC کا اسلام آباد میں ہوگا, اور اس کی ڈیٹس تعین کا فیصلہ ہو گیا کہ 22 اور 23 مارچ کو ہوگا. خطوط چلے گئے, دعوت نامے چلے گئے, اسمبلی ہال جو ہے
وہ وقف کر دیا گیا, وہ سیکیورٹی کے لیے سیل کر دیا گیا. تو وہ پروسیس آپ کے سامنے ہے, اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس سٹیج پر ہماری توجہ اس چیز سے ہٹے, اور یہ امپورٹنٹ چیز تھا. اور اس امپورٹنٹ چیز پر پرائم منسٹر نے, آپ نے دیکھا کہ اپنے خطاب میں, اپنے کی نوٹ ایڈریس میں انہوں نے کچھ اشارے اور حوالے دیے. ایک نمبر 2, یہ اتنا حساس مسئلہ تھا اور ہے کہ اس کے پورے پروز اینڈ کونس کو جانچنا ضروری تھا, اور پرائم منسٹر نے وزن کر کے پروز اینڈ کونس کو دیکھ کر جب وہ قائل ہوئے کہ معاملے کی نوعیت اتنی سنگین ہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سامنے رکھا جائے, تو انہوں نے اپنی ثباتیت کے تحت نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا, طلب کیا, اور وہاں لے کر گئے, اور پھر کہانی آپ کے سامنے. اور دوسرا یہ کہ آپ غدار کو ہی کہہ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ دوسرے ممالک کو ہمارے اندرونی سسٹم میں مداخلت کا حق نہیں. رشیا نے جو عمران خان کے معاملے میں بیان دیا ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں یہ مداخلت ہے؟ دیکھیے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں دہرا دیتا ہوں, ہمارے ڈومیسٹک معاملات میں مداخلت کا حق کسی کو نہیں پہنچتا, اور نہ ہمیں اس کی اجازت دینی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے اپنی تشویش کا ذکر کیا ہے کہ ایک خود مختار آزاد ملک ایک بائی لیٹرل وزٹ کے لیے آنا چاہتا ہے, ہمارے ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں, وہ آنا چاہتا ہے اور اس کو دھمکی دی جاتی ہے اور اس کو روکا جاتا ہے. اب مجھے بتائیے, کسی خود مختار سوورن اسٹیٹ کو کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس طرح روکے؟ نہیں پہنچتا. تو اس پر انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے, کیونکہ وہ ایک بائی لیٹرل وزٹ تھا. اس کا جو یوکرین کی صورتحال ہے اس سے تو کوئی تعلق نہیں تھا. یوکرین کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے تھے, اچھے ہیں. ہم نے تو ان کو جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھجوا سکتے تھے وہ بھی بھجوائی ہے. میں نے خود روانہ کی, جا کر ایئرپورٹ پر خود بھیجی, اور ہماری تو خواہش ہے, اور ہم نے OIC کے اجلاس میں باقاعدہ ایک کنسنسس بلڈ کرانے کی کوشش کی کہ ایز چیئر آف دی OIC CFM جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں, وہ اپنا انہیں اجازت دی جائے کہ وہ رول پلے کریں مشاورت سے دیگر اہم اسلامی ممالک سے. اور اسلام آباد ڈیکلریشن میں جو آیا ہے, آپ پڑھ لیجئے, اس میں اس کا ذکر ہے. اور پھر چین نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ اگر یہ پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے, فار اے پیسفل ریزولوشن آف دس کرائسس, آف دس کانفلکٹ کے لیے اگر OIC آگے بڑھتی ہے تو چین بھی ان کی معاونت کرے گا. تو یہ تو ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے ہم نے. ہم نان پارٹیزن رہ کر ہم نے ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے. ہم نے کسی کی سائڈ نہیں لی, کسی کی مخالفت نہیں کی. شاہ صاحب, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز کے منٹس مانگ رہے ہیں اپوزیشن والے, اور ساتھ ساتھ DGISI اور آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم غدار ہیں تو آپ پروف دیں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے منٹس آنے چاہیے, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے, یہ اعلیٰ عدلیہ بااختیار ہے, اعلیٰ عدلیہ بااختیار ہے, اور اگر وہ ایسا حکم صادر فرمائیں گے تو پھر اس کا کوئی طریقہ کار تلاش کیا جا سکتا ہے کہ ان کو دکھایا جائے, کہاں دکھایا جائے, چیف جسٹس آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے, ان کے چیمبر میں پیش کیا جائے, کیسے کیا جائے تاکہ وہ خود ایگزامن کر لیں. اچھا قریشی صاحب, آپ جو بات کر رہے ہیں آئین کے تحت اسپیکر کو, ڈپٹی اسپیکر کو اختیار حاصل ہے, اگر یہ الاؤ کر دیا جائے تو تحریک عدم اعتماد کا تو راستہ ہی ختم ہو جائے گا. جی نہیں, دیکھیے میں اب اس پہ میں آپ کی بات سمجھ گیا, آپ کا سوال سمجھ گیا,
لیکن اس وقت مزید بات کرنا مناسب اس لیے نہیں ہے کہ اندر یہی بحث ہو رہی ہے اور ایک سب جوڈس معاملہ ہے، تو مجھے محتاط ہونا ہوگا، لیکن فیصلہ آ جائے گا، فیصلے کے بعد ہم بات بھی کر سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ تھے اس وقت، امریکہ کا کیا مفاد تھا حکومت ہٹانے میں یا عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے میں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ میں نے 27 تاریخ کو کہا تھا اس سینے میں بہت سے راز ہیں، ذرا انتظار کیجیے۔ شاہ صاحب کیوں لیے 200 عوامی نمائندوں کو آپ نے غدار کیوں کہلوایا؟ آپ وزیر خارجہ تھے، آپ کی ذمہ داری تھی، تو آپ کی حکومت نے کہلوایا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 200 بندے غدار ہیں بطور وزیر خارجہ؟ ایک سیکنڈ، آپ کامنٹری نہیں کر سکتے، سوال کر سکتے ہیں۔ میں نے سوال ہی کیا، سوال نہیں کیا۔ کیا 200 بندے غدار ہیں عوامی نمائندے؟ آپ یہ بتائیں۔ آئی تھنک اس کا مناسب میں نے تجویز جو کی ہے وہ کیا ہے کہ سب چیز کو پروب کر دیا جائے، جب پروب ہو جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اچھا الزامات کیوں لگائے؟ یہ کہا جا رہا تھا آپ کے سپیکر نے الزامات کیوں لگائے؟ آرٹیکل 5 کے تحت ان پہ الزام کیوں لگایا؟ آپ خود بتائیں، آپ خود کہہ رہے پروب نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ، الیکشن لڑنے کا حالت نہیں ہے۔ اب عرض یہ ہے میرے بھائی کہ اسپیکر نے ایک صورتحال کو اپنی نظر میں گیج کیا اور ان کی نظر میں صورتحال ایسی تھی جو کہ پروب مانگتی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، انہوں نے اپنا فیصلہ کیا۔ تھینک یو۔ اچھا تو صاحب ایک سوال صاحب، پیسے جڑے آئے نا محمود قریشی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 69 واضح ہے کہ اسپیکر کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اسپیکر کے پاس رولنگ کا اختیار ہے جو کہ فائنل ہے۔ ہماری رائے میں ڈپٹی اسپیکر آئین شکنی نہیں کی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آئین کے خلاف کوئی قدم اٹھانا ہماری پالیسی نہیں ہے، میری رائے میں اس صورتحال کا واحد حل انتخابات ہیں۔ شاہ محمود قریشی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ آج فیصلہ آ جائے گا۔